नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद में किस्सा आदम व इब्लीस 7 मकामात पर आया है और हम उन मकामात का मुताला कर रहे हैं। हम 4 मकामात का मुताला मुकम्मल कर चुके हैं, यानी सूरह हिजर, सूरह साद, सूरह ताहा और सूरह काफ। सूरह आराफ का में जो ये किस्सा आया है, इस हिस्से का हम आधा मुताला कह सकते हैं कि पूरा कर चुके हैं। कि हमने तफसीर उस्मानी में जो इसकी तशरीह आई है वो हमने मुकम्मल कर ली थी पिछली नशिस्त में, और आज हमने तफ़हीमुल कुरान का मुताला करना है जो इस हिस्से की जो तशरीह तफ़हीमुल कुरान में की गई है। आयत नंबर 11 से ये वाक़या शुरू होता है। फरमाया वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। इसका तर्जमा किया है, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर फरिश्तों से कहा, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। अब इसकी तशरीह की उन्होंने। पहली बात तो कही कि तकाबुल के लिए मलाजा हो सूरह बकरा आयात 30 ता 39। फिर आगे जो भी तशरीह है ये हम तकाबुल कर लेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ मुताला कर लेंगे इसका जब वहाँ पहुँचेंगे। सूरह बकरा में हुक्म सजदा का जिक्र जिन अल्फाज में आया है उनसे शुबा हो सकता था कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के लिए दिया गया था, मगर यहाँ वो शुबा दूर हो जाता है। यहाँ जो अंदाज़ बयान इख्तियार किया गया है इससे साफ मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो आदम होने की हैसियत से नहीं बल्कि नौ इंसानी का नुमाइंदा फ़र्द होने की हैसियत से था। यानी ये कि गोया फरिश्तों ने जिस ताबेदारी के अहद की अलामत के तौर पर वो सजदा किया था, तो वो ताबेदारी यानी इंसान के काम में मुदाखलत न करना, वो औलाद आदम तक उसकी वुसअत है। और ये जो फरमाया कि हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हें सूरत बख्शी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसका मतलब ये है कि हमने पहले तुम्हारी तख्लीक का मंसूबा बनाया और तुम्हारा मादा आफरीनिश तैयार किया, फिर तुम्हारा मादा आफरीनिश तैयार किया, फिर इस मादे को इंसानी सूरत अता की, फिर जब एक ज़िंदा हस्ती की हैसियत से इंसान वजूद में आ गया तो उसे सजदा करने के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया। इस आयत की यह तशरीह ख़ुद कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर बयान हुई है। मसलन सूरह साद में है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। आयात 71-72 ये हम पढ़ भी चुके हैं। तसव्वुर करो उस वक्त का कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर मट्टी से पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। इस आयत में वही 3 मरातब एक दूसरे अंदाज में बयान किए गए हैं, यानी पहले मट्टी से एक बशर की तख्लीक, फिर उसका तस्विया यानी उसकी शक्ल सूरत बनाना और उसके आज़ा और उसकी कुव्वतों का तनासुब कायम करना, फिर उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक कर आदम को वजूद में ले आना। इसी मजमून को सूरह हिजर में बाई अल्फाज अदा किया गया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। और तसव्वुर करो उस वक्त का कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं खमीर उठी हुई मट्टी के गारे से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तख्लीक इंसानी के इस आगाज़ को इसकी तफसीली कैफियत के साथ समझना हमारे लिए मुश्किल है। यानी ये आगाज़ पूरी तफसीलात के साथ हम नहीं जान सकते कि कैसे हुआ। हम इस हकीकत का पूरी तरह इदराक नहीं कर सकते कि मवाद अर्ज़ी से बशर किस तरह बनाया गया, फिर इसकी सूरतगरी और तादील कैसे हुई, यानी अरकान में जो भी उसके आज़ा हैं उनमें तनासुब कैसे किया,
اور اس کے اندر روح پھونکنے کی نوعیت کیا تھی۔ لیکن بہرحال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت، یعنی اس بحث میں چھوڑ دیں پڑھنا کہ وہ کیسے ہوا، لیکن جو بات بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، متشابہ نہیں ہے جو، بلکہ یہ کہ بالکل محکم بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محکم بات یہ ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانے میں ڈارون کے متبعین سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات کی روح سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے، اور اس تدریجی ارتقاء کے طویل خط میں کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر نو انسانی کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ بخلاف اس کے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ یہ آغاز اندھیرے سے نہیں ہوا بلکہ روشنی سے ہوا ہے۔ پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے۔ اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی۔ وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا، اور خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ یہ جو آخری حصہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی ایک حیثیت ہے، وہ ایک کامل انسان، یعنی یوں سمجھیے کہ انسانی جو بھی اقدار ہیں، اور وہ حیوان سے جو ممتاز اس کی حیثیت ہے، تو وہاں سے آگے کا انسان کا جو سفر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے آگے کا، وہ در حقیقت اسی نوعیت کا ہے جو یہاں پر بیان کی قرآن مجید کم از کم یہی بات کہتا ہے۔ لیکن ایک چیز اپنی جگہ پہ بہرحال موجود رہے گی کہ یہ تو ساری تاریخ کل ملا کے کوئی 8,000 10,000 سال کی بنتی ہے۔ سائنس جو بات کر رہی ہے وہ اس انسان کی بات کر بھی نہیں رہی، یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ مغالطہ ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو آج سے کوئی کروڑوں سال لاکھوں سال پہلے کے انسان کی بات کر رہی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زیادہ سے زیادہ اگر شمار کیا جائے، جو بھی علم الانساب کے ماہرین کرتے ہیں، تو وہ 10,000 کے آس پاس کا فگر بنتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور ان سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا پڑھتے ہوئے کچھ چند چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا اور تفصیل سے پڑھا تھا، اب اس کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ جو متشابہات ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ لوگ اس میں پڑھ کے جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ زخرف القول غرورا القاء کر دیتا ہے شیطان، تو وہ جو القاء کرتا ہے تو وہ محض کوئی وقتی طور پر کوئی جو ہے وہ کوئی اچھوتا خیال ہی نہیں ہوتا، وہ ایسے فلسفے القاء کر دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان کا جو تمدن ہے، اس کی جو تہذیب ہے، وہ ہی ایک نئے رخ پر استوار ہو جاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو برے اعمال بھی ہیں وہ بھی مزین کر کے وہ دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، تو اس کے پیچھے پورے فلسفے کار فرما ہوتے ہیں، پوری اس کے لیے جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور ان میں سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے تنازع یہ دیکھنا بہت ضروری ہو گیا، بہت اہم ہو گیا۔ ایک تصور کو اختیار کیجئے تو آپ کو انسان اصل حیوانی کی ایک فرع نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کے جملہ قوانین، حتیٰ کہ اخلاقی قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول ان قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اس کے لیے حیوانات کا سا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز عمل معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور صنائع اور تمدنی آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں، انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کرے۔ اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے بجائے انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں وہ حیوان ناطق یا متمدن جانور نہیں ہوگا، بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ یعنی پرانے فلاسفہ جو ہیں وہ بھی تو، یعنی ڈارون سے پہلے والے بھی جو ہیں وہ انسان کو مانتے تو حیوانی تھے، بس حیوان ناطق مانتے تھے۔
بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت نہ ہوگی، بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی۔ جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پڑھیں گے تو اس میں ہمارے سامنے ایک چیز اور آئے گی کہ یعنی 7ویں رکوع کے شروع میں یہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، اور اسی رکوع کے اختتام پر وہ آیت اتری ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی جو تکریم ہے وہ اس عقیدے میں ہے یا اس نظریے میں ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وگرنہ یہ کہ وہ جو دوسرا نظریہ ہے اس کو لے کے چلیں تو پھر انسان بھی ایک حیوان بن جائے گا، اور پھر ظاہر ہے جو کچھ حیوانوں کے ساتھ دنیا میں کیا جاتا ہے وہ مال برداری کے کام آتے ہیں، وہ ایکسپلائٹ کیے جا سکتے ہیں، ان کو جب چاہیں آپ چارہ ڈالیں، جب چاہیں تو ان کی زندگی تلف کر لیں، یہ تو حیوانات کے اختیارات میں سے تو نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا میں جو اپنے آپ کو چوزن پیپل قرار دیتے ہیں، وہ جن کو جینٹائلز کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح انسانیت اور اس کے جملہ متعلقات پر آپ کی نظر پہلے زاویہ نظر سے یکسر مختلف ہو جائے گی۔ آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام اخلاق و تمدن و قانون طلب کرنے لگیں گے، اور اس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالم اسفل کے بجائے عالم بالا کی طرف اٹھنے لگے گی۔ یہاں پہ بس یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک طرف وہ سورہ 3 کے الفاظ ذہن میں آ جائیں کہ انسان کو ہم نے بنایا پوٹینشلی تو بہت اعلیٰ جو ہے وہ تخلیق پر ہے، لیکن یہ کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر وہ خود ہی جو ہے وہ نچلوں میں سب سے نیچے گر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو دوسرا مقام سورہ حشر کا کہ انسان جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ سے یعنی اپنے اس مقام سے، وہ جو اس کے اندر روح ملکوتی پھونکی گئی ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب اس سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی لوگ فاسق ہو جاتے ہیں، وہی فاسق جن کو اللہ پھر گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ عہد و پیمان توڑ کر تو حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اور اسی میں جمع کر لیجئے سورہ اعراف کا وہ مقام کہ جس میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ کہ ان کے کان ہیں لیکن یہ کہ ان سے سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں ان سے سوچتے اور تدبر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، چوپائی ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو بہرحال انسان ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو گرا کے حیوانوں کے مقام پر لے آتا ہے تو پھر وہ ایوالوڈ اینیمل جو ہے وہ بغیر دانتوں کے اور بغیر جو ہے وہ ناخنوں کے درندوں سے بدتر شے بن جاتی ہے، بل ہم اضل، ان سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو، مگر محض اس تخیل کی خاطر ایک ایسے نظریے کو کس طرح رد کر دیا جائے جو سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ڈارونی نظریہ ارتقاء سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ الفاظ اور ہڈیوں کے لمبے چوڑے سر و سامان کے باوجود ابھی تک یہ صرف ایک نظریہ ہی ہے، اور اس کے جن دلائل کو غلطی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہیں، یعنی ان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈارونی ارتقاء کا ویسا ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل تخلیق سے ایک ایک نوع کے الگ الگ وجود میں آنے کا امکان ہے۔ چلیں یہ ہم نے ایک تفصیلی جو ہے مسئلہ ذیلی مسئلہ بھی سمجھ لیا۔ فسجدوا الا ابلیس، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سب سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ قالا انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑا گمنڈ کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا انہوں نے کہ اصل میں لفظ صاغرین استعمال ہوا ہے، صاغر کے معنی ہیں الراضی بالذل، یعنی وہ جو ذلت اور صغار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہونا اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر سرتابی کرنا کہ اپنی عزت و برتری کا جو تصور تو نے خود قائم کر لیا ہے، اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے۔ اب یہ جو بڑا بننا ہے یہ ہے اصل میں اس کی، یہ جو اندر فسق پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یہ تکبر ہے۔ یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے، بڑائی کا جھوٹا پندار، عزت کا بے بنیاد ادعا اور کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بزرگی کے منصب پر فائز سمجھ بیٹھنا تجھے بڑا اور ذی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تجھے چھوٹا اور ذلیل اور پست ہی بنائے گا، اور اپنی ذلت و خواری کا سبب تو آپ ہی ہوگا۔ کالا انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کالا انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ کالا فبما اغویتنی، بولا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس کی تشریح ہے، یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کی ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ اللہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ نے جس کا استحقاق نہیں بنتا تھا اس کو آپ نے وہ موقع دے دیا، اور اب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس کی اوقات اس منصب اور اس مرتبے کی نہیں تھی۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرا، کیسا نمک حرام اور کیسا احسان فراموش ہے۔ یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا فرما دی، اس سے مراد محض وقت ہی نہیں ہے کہ تو جیتا رہے، بلکہ اس کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیات 61-65 میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے۔ ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا، تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے، بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے۔ نوٹ کیجیے، سب زخرف القول غرورہ کے ذریعے ہوگا، لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے، مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے۔
اب جو لوگ دجال کی جو لمبی لمبی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اس کو چکمہ تو بہت زیادہ دے گا، یہ سارے سبز باغ اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے شیطان اور اس کے حواریوں کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ بالجبر ہاتھ پکڑ کر انسانوں کو گمراہ کریں، اور اگر وہ خود راہ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں نہ چلنے دے۔ یہی بات سورہ ابراہیم آیت 22 میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان اپنے پیرو انسانوں سے کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ میں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور یہ جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی معصیت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے فتنے میں ڈالا اور میرے نفس کے تکبر کو ٹھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی۔ گویا اس احمق کی یہ خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پی نہ جاتی، بلکہ جس پندارے غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا جاتا۔ یہ کھلی ہوئی سفیہانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کا کوئی نوٹس ہی نہ لیا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تب ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا واقعہ جو یہاں تک بیان ہوا ہے اس کی جو تشریح کی ہے انہوں نے کہ اس قصے سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سردی لگی تو پھر وہ
کپڑے پہنے تو آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے، اور نہ یہ اکتسابی چیز ہے جیسا کہ شیطان کے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے۔ وہ شاگرد وہی ہیں جن کی طرف یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ہوتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ وہ فطری چیز ہے جو اول روز سے انسان میں موجود تھی۔ یہ اس جو روح پھونکی گئی ہے یہ اس کے اقتضاء ہے۔ 2، شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی، یہ تھی کہ اس کے اس جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے۔ وہ جس درخت سے روکا گیا تھا وہ در حقیقت اسی پر ضرب لگانے کے لیے تھا، اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواحش کا دروازہ کھولے اور اس کو جنسی معاملات میں بدراہ کر دے۔ بالفاظ دیگر اپنے حریف کے محاذ میں ضعیف ترین مقام جو اس نے حملہ کے لیے تلاش کیا، وہ جو کہتے ہیں سافٹ بیلی ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی کمزوری کسی کی تو وہاں سے حملہ کیا جائے، تو اس نے جو تلاش کی جگہ وہ یہ تھی، اور اس کو جنسی معاملات میں بدراہ کر دے۔ یہ نقطہ بس سمجھ لینے کا ہے کہ شیطان کا جو سب سے اہم ترین ہتھیار ہے اور انسان کی جو سب سے اہم کمزوری ہے وہ اس کا یہ جنسی معاملہ ہے۔ بالفاظ دیگر اپنے حریف کی حملہ کے لیے تلاش کیا، وہ اس کی زندگی کا جنسی پہلو تھا، اور پہلی ضرب جو اس نے لگائی وہ اس محافظ فصیل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی۔ شیاطین اور ان کے شاگردوں یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ترقی کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازار میں نہ لا کھڑا کریں اور اسے کسی نہ کسی طرح عریاں نہ کر دیں۔ 3، یہ بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے، بالکل ننگا گناہ اسے قبول نہیں کرتا۔ عموماً اسے جال میں پھانسنے کے لیے ہر داعی شر کو خیرخواہ کے بیس ہی میں آنا پڑتا ہے۔ وہ انوسنٹ فیس کے ساتھ آئے گا، وہ کوئی جو ہے پیر، پنڈت، پروہت، پادری کی صورت بنا کے آئے گا۔ انسان کے 4 نمبر، انسان کے اندر مالی امور مثلا بشریت سے بالاتر مقام پر پہنچنے یا حیات جاویداں حاصل کرنے کی ایک فطری پیاس موجود ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اونچے مقام تک جانے کی، یہ ظاہر ہے وہ اونچی جگہ سے آیا ہوا ہے تو اونچی جگہ جانا چاہتا ہے، اسے جو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی ہے وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ پیاس فطرتاً اس کے اندر موجود ہے۔ شیطان کو اسے فریب دینے میں پہلی کامیابی اسی ذریعے سے ہوئی، آپ فرشتہ بن جاؤ گے، کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے اپیل کیا نیکی کے راستے، وہ جو دائیں طرف سے آؤں گا تو وہ دائیں طرف سے آنے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اسے الٹا پستی کی طرف لے جائے، جہاد پہ جاتے ہوئے اسے تہجد یاد کرا دے۔ 5، عام طور پر یہ مشہور حضرت حوا کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم کو پھانسنے کے لیے اعلیٰ کار بنایا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں اس سے دھوکہ کھا گئے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے زیادہ پھیلایا۔ 6، یہ گمان کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے کہ شجر ممنوعہ کا مزہ چکھتے ہی آدم و حوا کے ستر کھل جانا اس درخت کی کسی خاصیت کا نتیجہ تھا۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ستر اپنے انتظام سے ڈھانکا تھا، جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو خدا کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی۔ شیطان کا وار آپ پر تب چلتا ہے جب اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ حفاظت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں اگر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں،
اور اگر ضرورت نہ سمجھیں یا اس کے لیے سعی نہ کریں تو خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں پھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے گا، اور یہ کہ انسان کے ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ خدا کا مطیع فرمان رہے گا۔ طاعت کے حدود سے قدم باہر نکالنے کے بعد اسے خدا کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی، بلکہ اسے خود اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ بلم بن بعورہ کا بھی ہم نے پڑھا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ وہی مضمون ہے جو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ خدایا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں انسان کو دی گئی ہے، لیکن پہلے ہی معرکے میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس معرکے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرما برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر بہرحال اس اولین مقابلے میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبہ میں ایک افضل مخلوق ہے۔ اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، وہ خود ہی شیطان محترم بن کے رہتا تھا، خود مدعی تھا، یعنی وہ اسے کسی نے بنایا نہیں تھا، وہ منصب اسے باقاعدہ جو ہے تفویض نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جو ہے ایک غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا، انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی۔ ثانیاً شیطان نے خالص غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کے امر کی نافرمانی آپ اپنے اختیار سے کی، اسے کسی نے بہکایا نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے بہکا، اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ ثالثاً انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ داعی شر کو داعی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا، یعنی وہ اپنی اصل صورت میں تو آتا اور وہ اپنا خفیہ ایجنڈا لے کے نہ آتا، تو پھر تو حضرت آدم اس کی بات نہ مانتے، پھر تو سادہ لو عوام جو ہے ایسے حکمرانوں کی سائری میں نہیں آتے، ایسے الائمۃ المضلین کے چکر میں نہیں پڑتے، لیکن یہ کہ وہ جب آتے ہیں تو خیر خواہ بن کے آتے ہیں اور داعی خیر بن کے آتے ہیں، پھپھا کٹن بن کے آتے ہیں اور ماں سے بڑھ کر چاہنے والے بن کر آتے ہیں۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا۔ رابعاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، اور جب انسان کو اس کے قصور پر متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادم ہوا، اپنے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ 8 اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہو گئیں۔ خالص شیطانی راہ وہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود پورے استکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کیے چلے جائے، اور جو لوگ اطاعت کی راہ پر چل رہے ہیں ان کو بھی بہکائے اور معصیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ وہ جو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا اور وما یضل بہ الا الفاسقین، تو وہ کون ہیں؟ فاسق کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ کی بندگی کے عہد سے نکل گئے اور نتیجتاً اللہ سے دور ہو گئے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ سے جڑنا تھا، اللہ سے جڑنے کے بجائے اس رشتے کو، اللہ کے رشتے کو توڑ کر اللہ کا بعد اور دوری اختیار کر لی۔ بخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی اغوا کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے،
لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و طاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت اور شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے۔ اگر اس پر ایسے قرآن کبھی مسلط ہو گئے ہوں کہ جو اس سے کسی غلط طرف لے گئے ہوں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اسے دور لے گئے ہوں، تو جب احساس ہو تو پھر بجائے کوئی جھوٹ کے سہارا لینے کے پھر وہ پلٹ آئے، غلطی کا اعتراف کرے، یا کوئی دلیلیں گھڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی واپس آ جائے اور زخرف القول غرورا سے اب تو نکلے اور اس قصور کی تلافی کر دے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یہاں دینا چاہتا ہے۔ ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے، یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیاطین جن و انس کو اپنا ولی و سرپرست بنانا، اور یہ تمہارا پے در پے تنبیہات کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے ازلی دشمن کے دام میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس سے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے۔ اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم میں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کرو جو آخر کار تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا نے اختیار کی تھی۔ کالہ بیتو بعضکم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس کی تشریح کیا یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا، لہٰذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ اس منشا کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی وہاں پہ آزمائشی طور پہ رکھا تھا یہ بتانے کے لیے کہ آدم جو ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اس کی تشریح ہے کہ اب قصہ آدم و حوا کے خاص پہلو کی طرف توجہ منعطف کر کے اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی اغوا کے ایک نمایاں ترین اثر کی نشاندہی فرمائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ انہیں اپنے ستر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ برہنہ منظر عام پر نہا لینا، رات چلتے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، آزار کھل جائے تو ستر کے بے پردہ ہو جانے کی پرواہ نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے اور اس معاملے میں ان کی عورتیں ان کے مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر چونکہ یہ کوئی عربوں ہی کی خصوصیت نہ تھی، دنیا کی اکثر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں، اس لیے خطاب اہل عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے اور سارے بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطانی اغوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اس نے تمہیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اس بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس میں وہ تمہارے پہلے باپ اور ماں کو مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر کھل جائے کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔ یہ جو فطرتی کو وحی کا قائم مقام سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں ایک اشارہ دے دیا گیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تمہارے لیے جسم کی اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، دوست بنا دیا، سرپرست بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک عام مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ سوعت بھی بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں کہ جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے، برا سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضائے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام، انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سوآ کو ڈھانکنے اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے ریش یعنی جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ اس کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضائے صنفی سرے سے سوآ ہی نہیں ہے کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھر الٹ گیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بعینی وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے، رہا اس کا سوآ کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوآ نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوآ نہیں ہیں، محض اعضائے صنفی ہی ہیں۔ سوم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کا ایک بڑی بہترین مثال ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ جب اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی اس سے قطع تعلق ہو گیا، وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ہو گیا، تو اب اس کا کیا ہوا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اب وہ اس کے پیچھے چل پڑے کہ جو سلیمان کی بادشاہی میں شیاطین پڑا کرتے تھے، یعنی یہ کہ وہ جو بھی جادو تھا یا اور اسی طرح کے فرسودہ نظریات تھے، تو پھر وہ خالی جگہ جو تھی یا خلا جو تھا اس کو ان نظریات اور ان شیطانوں کے تعلیمات نے فل کیا۔ چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے
اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تأمل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ اشارہ ہے اہل عرب کے برانہ طواف کی طرف، جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اس کی تشریح ہے کہ بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے، مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں یا بازار میں یا اپنے اعزاء و اقربا کے درمیان برہنہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے، اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فوش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فوش ہے، اس کے متعلق کیسے یہ باور کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہوگا؟ کسی فوش کا کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ وہ زخرف القول غرور جو ہے یہ شیطان نے تمہاری طرف القاء کیا، یہ خدا کا بھیجی ہوئی وحی نہیں ہو سکتی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ قل امر ربی بالقسط، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں ہو تو پھر بھی کہتے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ اب یہ سارا جو ہے وہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا، اب بس اس میں یہ حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ۔ کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے جو ہے سورہ اعراف میں جو حصہ آیا تھا اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج ہم جو بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل یا ایک منٹ میں دیکھتے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل کا تو لمبا ہوگا، تو یہ ایک اور حصہ ہے تھوڑا سورہ نساء کا، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس میں ذکر آیا ہے ایک خاص واقعے کا کہ وہ چل رہا ہے معاملہ کہ جو یہ اہل کتاب ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تو شیطان کے یہ مرید ہو گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ شیطانوں کی مریدی اختیار کر لی ہے۔ اب وہ شیطان کون ہے؟ وہی مطلب پہلے تو اس کا تعارف کرا، وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، یہ نہیں پکار رہے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ، یہ شیطان وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا تھا، اس شیطان نے کہا تھا، لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو بہکاؤں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی۔
اب اس کی جو انہوں نے تشریح کی ہے میں ذرا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یعنی جب شیطان سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے تو اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا، مگر میں تیرے بندوں کو اور اولاد آدم میں سے بھی اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، جیسا کہ سورہ ہجر اور بنی اسرائیل وغیرہ میں مذکور ہے. مطلب یہ ہوا کہ متمرد اور ملعون ہونے کے علاوہ شیطان جملہ بنی آدم کا اول روز سے سخت دشمن اور بدخواہ ہے، اور اس دشمنی کو صاف ظاہر کر چکا ہے. اب تو یہ احتمال بھی نہ رہا کہ گو شیطان ہر طرح سے خبیث و گمراہ ہے، مگر شاید کسی کو خیرخانہ کوئی نفع کی بات بتلا دے، بلکہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دشمن ازلی تو بنی آدم کو جو کچھ بتلائے گا ان کی گمراہی اور بربادی ہی کی بات بتلائے گا. پھر ایسے گمراہ اور بدخواہ کی اطاعت کرنی کس قدر جہالت اور نادانی ہے. حصہ مقررہ لینے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں. یعنی جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے ان کو طریق حق سے گمراہ کروں گا، ان کو حیات دنیاوی اور خواہشات دنیاوی کے حصول کی اور قیامت اور حساب کتاب اور امور اخروی کے نہ ہونے کی آرزو دلاؤں گا، اور اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر ان کو چھوڑیں گے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں گے. یعنی فائدہ کافروں کا دستور تھا گائے بکری اونٹ کا بچہ بت کے نام کر دیتے اور اس کا کان چیر کر اس کے کان میں نشانی ڈال کر چھوڑ دیتے، اور صورت بدلنا جیسے کھوجا کرنا یا بدن کو سوئی سے گود کر تل بنانا یا نیلا داغ دینا یا بچوں کے سر پر چوٹیاں رکھنی کسی کے نام کی، مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے. داڑھی منڈانا بھی اس تغیر میں داخل ہے، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں کسی میں تغیر کرنا بہت سخت بات ہے. جو چیز اس نے حلال کر دی اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے. تو جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں شیطان کے مقررہ حصے میں داخل ہوں جس کا ذکر گزرا. اچھا جی، اب یہ جو اس کی جو تشریح ہے تفہیم القرآن میں، بس وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ شیطان کی یہ پیروی کرتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا. اب اس کی تشریح ہے، یعنی ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اور ان کو فریب دے کر ایسا پر جاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک معتدل حصہ میری راہ میں صرف کریں گے. میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. اہل عرب کے توہمات سے ایک کی طرف اشارہ ہے. ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. اسی طرح جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، خدا کی ساخت بدل دیں گے. اب اس کی تشریح کی ہے کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے. آپ نے کوئی 2 چیزیں ملا کے کوئی تیسری چیز نکال لی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے. اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی، جیسے بعض لوگ آج کل جدیدیت کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے. ٹیکنالوجی دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے. بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشاء فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے. مثلا عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، برہمچرج،
मर्दों और औरतों को बांझ बनाना, मर्दों को ख्वाजा सरा बनाना, औरतों को उन खिदमात से मुनारिफ करना जो फितरत ने उनके सुपुर्द की हैं, और उन्हें तमद्दुन के उन शोबों में घसीट लाना जिनके लिए मर्द पैदा किया गया है। ये और इस तरह के दूसरे बेशुमार अफ़ाल जो शैतान के शागिर्द दुनिया में कर रहे हैं, दरअसल ये मानी रखते हैं कि ये लोग खालिक के कायनात के ठहराए हुए कवानीन को गलत समझते हैं और इसमें इस्लाह फरमाना चाहते हैं। शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसकी तशरीह हमने तफसीर उस्मानी में जो पढ़ी है, तो उसमें जो बात आई है, तो उसमें वो बाल गूंदना और वो तिल बनाना, और इसमें बाज़ रवायात में जो है वो दांतों का खलाल करना भी शामिल है कि ये भी तगय्युर खल्क़ल्लाह है, अल्लाह की खिलकत में तगय्युर करने की सूरतें हैं। अब इसमें बस मैं यहाँ पे सिर्फ ये इशारा करूँगा कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से आदतें ही तब्दील कर दें, मसलन जानवरों में तो आदतें बदली गई हैं, नबातात में तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो अब ज़रा वो हैवानात की जो इवॉल्व फार्म है उसके अंदर भी अगर आदतों की कोई ऐसी तब्दीली हो जाए, यानी शक्लें तो औरतों का मर्दों की तरह बनाना या मर्दों की औरतों की तरह बनाना तो बुरी बात हो ही गई, और औरतों को घसीट कर उस मैदान में ले आना कि जो मर्दों के लिए है, ये भी तो तगय्युर खल्क़ुल्लाह हो गया है। लेकिन ये कि अगर जेनेटिकली ही ऐसी चेंज कर ली जाए कि फिर ये सब कुछ मुमकिन हो जाए, तो गोया ये भी एक शैतानी कार्रवाई होगी जो उसने इंसानों को सिखाई है। इस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली और सरप्रस्त बना लिया, वो सरी नुकसान में पड़ गया। इस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली और सरप्रस्त बना लिया, वो सरी नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है, उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुज़ फ़रेब के और कुछ नहीं है, बस धोखा है, गुरूर है। शैतान का सारा कारोबार ही वादों और उम्मीदों के बल पर चलता है। वो इंसान को इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जब किसी गलत रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है, तो उसके आगे एक सबज बाग पेश करता है। किसी को इनफरादी लुत्फ़ो लज्जत और कामयाबी की उम्मीद, किसी को कौमी सरबलंदियों की तवक्को, किसी को नो इंसानी की फलाह व बहबूद का यकीन, किसी को सदाकत तक पहुँच जाने का इत्मीनान, किसी को ये भरोसा कि न खुदा है न आखरत, बस मुड़कर मट्टी हो जाना है, किसी को ये तसल्ली कि आखरत है भी तो वहाँ की गिरफ्त से फलां के तुफैल और फलां के सदक़े में बच निकलोगे। गर्ज जो जिस वादे और जिस तवक्को से फ़रेब खा सकता है, उसके सामने वही पेश करता है और फांस लेता है। अब ये सारी तशरीह दर हकीकत उस वो यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, ये एक दूसरे की तरफ मलम्मा की हुई झूठी बातें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ वही करते हैं। होती वो धोखे की हैं, लेकिन होती बड़ी चिकनी चुपड़ी हैं, बहुत ही जो है लच्छेदार हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। तो ये हमने अब 5 मकामात की तो तकमील कर ली है, और अब सूरह बनी इसराइल और सूरह बकरा के जो 2 मकाम हैं ये रह गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो और मौका हुआ तो कल इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बनी इसराइल और हो सका तो सूरह बकरा का भी मुताला करेंगे। बारक अल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।